औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज़ बरदारियाँ स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, इंतखाबात की गहमा गहमी बन नहीं पा रही, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह सर्दी को करार दिया जा सकता है। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम सर्दी को ही वजह ठहरा दें। बहुत सारे अवामल हैं, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ एक सर्दी वजह है जो इलेक्शन की गहमा गहमी बनने नहीं दे रही। मोहतरम नाज़रीन, हम वस्ती पंजाब में मौजूद हैं। यहाँ पर सर्दी इतनी शदीद है कि यहाँ पर भी बाहर नहीं निकला जाता। जलसे, रैलियाँ, वो सारा कुछ नहीं हो पाता जो इंतखाबात का हिस्सा होता है। इसलिए ऐसे लग रहा है जैसे इंतखाबात होने नहीं जा रहे। वो इलाके जिनमें शदीद सर्दी है, मिसाल के तौर पर शुमाली इलाका जाते हैं पंजाब के, और फिर पूरे का पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरे का पूरा बलूचिस्तान, वहाँ पर शदीद सर्दी है, बर्फबारी हो रही है और कोयटा और उसके गिरदोनवा में तो बाहर नहीं निकला जाता। दर्जा हरारत -5, -6, -7 से लेकर -25 तक है। तो मोहतरम नाज़रीन, ऐसे में हम इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। ना तो हम इंतखाबात को रोक सकते हैं, ना ये कह सकते हैं कि उन्हें मुलतवी किया जाए, क्योंकि पहले ही बहुत सारे वजूहात की बना पर इंतखाबात बहुत ज़्यादा तातुल का शिकार हैं, बहुत सारी ताख़ीर का शिकार हैं। लिहाजा इंतखाबात तो 8 फरवरी को होने हैं, पत्थर पर लकीर है। लेकिन हम इन हालात में दो चीज़ें हुई। एक तो ये कि इलेक्शन जो है ये शदीद सर्दी में है। दूसरा, स्कूलों में जो छुट्टियां हुई थी वो सर्दी शुरू होने से पहले शुरू हुई और सर्दी शदीद थी तो स्कूल खुल गया। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है नमूनिया का शिकार हुए और बहुत सारे बच्चों की कैजुअल्टीज़ भी हुई। अब इंतखाबात हैं, शदीद सर्दी में हमने बाहर निकलना है, कंपेन करनी है, तो बहुत सारे अमराज जो हैं सर्दी की वजह से लाहिक होने का, नमूनिया वगैरह लाहिक होने का खदशा है। तो इस पर हमने आज आपके महबूब हर दिल अजीज जनाब डॉक्टर शौकत अली चौधरी साहब को ज़हमत दी है। मुमताज़ माहिर तालीम है, मुमताज़ तबीब हैं, मुमताज़ डॉक्टर हैं, पूरे मुल्क में इनका तूती बोलता है। डॉक्टर साहब सोनी धरती में तन सुखी मन सुखी तवील अरसा करते रहे, तो डॉक्टर साहब की एक तवील खिदमात हैं तिब के मैदान में। तो आज मैंने उन्हें ज़हमत दी है अपने प्रोग्राम में ताकि उनसे पूछा जाए कि डॉक्टर साहब इतनी शदीद सर्दी में कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, और अगर हम ठंड का शिकार हो जाए खुदा न खास्ता तो फिर कौन सी हमारी जो जिन्हें हम टोटके कहते हैं या मेडिसिन कहते हैं, किस तरह से हम ठंड से बच सकते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अदरी साहब, नाज साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सर, नाज बरदारियां में आप पहली दफा बैठे हैं? जी जी, पहली दफा। आपके अपने जी जी, मेरे प्रोग्राम में तो बैठते रहता हूँ। नहीं, आपके तो अपने प्रोग्राम है ना जी, चाँद नाल और चाँद नाल और जान है तो जहान है, जहान है। उसमें तो अक्सर हमारे मामलात और बातचीत चलती रहती है। और वेड़ा को भी आप सजाते हैं? वेड़ा को भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नाज बरदारियां में पहली दफा? नाज बरदारियां में इत्तेफाक की बात है, ये आपकी शफकत है, आपकी मेहरबानी है, आपका प्यार है, और मुझे आपके साथ में बैठकर अच्छा फील कर रहा हूँ। जाहिर तो जो घने दरख्त के नीचे आप बैठते हैं तो आपको घनी छांव महसूस होती है, लेकिन वाकई मैं छांव भी महसूस कर रहा हूं। हालांकि इस मौसम में तो मुझे तपश महसूस होना चाहिए ना। लेकिन एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं प्रोग्राम कर रहा था रेडियो पे, तो मैंने इन्हीं जो ना वो हमारे जो खिदमात देते हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान से जो मुतल्लिका लोग होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा सुरखरू करे और अल्लाह ताला हमेशा उनकी मोहब्बत, प्यार और उनकी ताकत में और उनके जज्बे में अल्लाह ताला तक़वियत दे। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हर वक्त हर लहजा उन्हें प्रमोट करते रहें, उन्हें सपोर्ट करते रहें। अगर आज हम सुकून की नींद सोते हैं तो फ़कत अफवाज पाकिस्तान की वजह से करके। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो मैं बात कर रहा था कि जो सियाचिन के संगलाज पहाड़ों में हैं, जो सर्द मौसम में और जहां पे दर्जा हरारत मनफी से भी कहीं नीचे होता है, 50 के करीब आप हाथ बाहर निकालें तो नहीं निकाले तो वो सुन हो जाता है और अल्टीमेटली ये होता है कि वो काटना पड़ता है। तो वहां पे हमारी खिदमत और हमारे वतन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसे उसकी हिफाजत कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो मैंने ये बोला कि अल्लाह करे उन्हें कभी ठंडी हवा तक ना लगे, तत्ती हवा तक ना लगे। मैंने बोला कि कभी तत्ती हवा ना लगे। तो मेरे साथ जो आपकी तरह का दानिशवर बैठे थे ना, तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब इस मौसम दे विच, मैं क्या ये एक आप कह सकते हैं कि जैसे मुहावरत। वैसे हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि वहां उन्हें तत्ती हवा लगे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब भी माँ दुआ देती है तो ये कहती है कि मेरे पुत्र नू अल्लाह करे कभी तत्ती हवा ना लगे। बिल्कुल ठीक। तो उस जिम्मे में बात कर रहा हूँ। तो मैं आपकी छांव में बैठ के ठंडक महसूस कर रहा हूँ। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और हमारे
سے ناز برداریوں کو بھی سلامت رکھے اور اس سلسلے کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین. ڈاکٹر صاحب اللہ ان محبتوں. بات ہم کر رہے تھے انتخابات کے حوالے سے اور سردی کے حوالے سے. اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پیک کی سردی ہے. بالکل. اس سردی کے موسم میں آپ دیکھ لیں, آپ نے ایک سوال نہیں کئی سوال کر دیا. میں کنفیوز ہوں گا میں کس سوال سے شروع کروں, لیکن انتخابات سے شروع کرتے ہیں پھر اسکول پہ آ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ انتخابات کا جہاں تک تعلق ہے ضرور ہونے چاہیے. اور ویسے یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں 50 سالہ لائی میں 5-6 جو میں نے الیکشن دیکھے ہیں 80 سے لے کر, تو فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ ایگزام ہو رہے ہیں, یہ ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں. نہ ماحول ہے نہ کوئی باہر نکلتا ہے. اس کی سردی بھی وجہ ہو سکتی ہے اور بھی ملٹیپل اس میں وجوہات ہو سکتی ہیں. اور پابندی لگائی گئی ہے. اس نے کہا تھا نا, منشا یاد صاحب نے کہا تھا کہ جمہوریت ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں خاموش رہا کرتے ہیں, بولا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب یہ سیم وہ صورتحال ہو گئی ہے. خاموش رہنا بالکل. آپ نے بینر نہیں لگانا, آپ نے بالکل مطلب ہے کہ نکالنی جلسہ نہیں. اچھا بالکل ایسے ہے کہ آپ نے ہنڈیا بھی بنانی ہے لیکن اس میں مسالہ کو نہیں ڈالنا. بالکل ایسے. تو یہ ہنڈیا وہ پکنے جا رہی ہے جس میں کوئی مسالہ نہیں, جس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. تو ہمارا تو کلچر ہے, ہم 5 سال کے بعد ڈھول کی تاپ پہ جناب جب تک ناچ کے کھلیاں نہ پڑے ہمیں سکون ہی نہیں آتا. تو یہ بڑا میری تو ریکویسٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے. چلے ذرا شگل اسی جس کنجسٹڈ اور جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں 5 سال کے بعد یہ ایک ایسا ماحول آتا ہے کہ ہم سارے غم بھول جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے جو اکابرین ہیں اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کریں اور 15 دن ہمارے بچوں کو یا ہم لوگوں کو تھوڑی جو ہے نا آزادی دے تاکہ ایک ماحول تو بن سکے نا جی. تو یہ تو بات ہوگی. یہاں اب صحت کے حوالے سے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نمونیا جس پیک پہ جا رہا ہے جی بالکل ٹھیک, اس دور میں اور ان دنوں میں پیک پہ جا رہا ہے. اس موسم میں بالخصوص ہمارے بچوں کو اور ہمارے بزرگوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ابھی ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, چائے ہمارے سامنے پڑی ہے, شال اوپر ہے, گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو فیل کر رہے ہیں سردی. اور اس کے مقابلے میں جب آپ کمپین میں نکلیں گے یا باہر نکلیں گے تو آپ اندازہ کریں, اور پھر یخ بستہ ہوا اور پھر جو آپ کی فوگ ہے یا دھند کی کیا سچویشن ہے, کیا بعد کمپین شروع ہوتی ہے. اور مگر کے بعد ہی کمپین لوگ فارغ ہوتے ہیں تو ڈیروں پہ جاتے ہیں یا ڈور ٹو ڈور, آپ گلی ڈور گھر آپ جب کمپین کرتے ہیں, کارنر میٹنگز بھی ہوتی ہیں تو اوپن آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بیٹھنا اور مینج کرنا یہ میری سمجھ سے تو بالاتر ہے. آپ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا شک ہے, وہ لوگ جو کریم اوپر بیٹھی ہوئی ہے ان کو چھوڑ کے گراس روٹ لیول پہ چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہسپتالوں کی کیا سچویشن ہے. ہم بستی پنجاب کی بات کر رہے ہیں, ہم کے پی کی بات نہیں کر رہے, ہم بلوچستان کی شمالی علاقہ جات کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے میدانی علاقوں کی بات, جہاں 1 مہینے بعد 2 دن سے دھوپ نہیں کر رہی ہے. بالکل یہاں کی یہ صورتحال ہے تو ادھر کا کیا عالم ہوگا. تو لہٰذا ایک تو میں گزارش کرنا چاہوں گا تمام دوستوں سے, تمام لوگوں سے, بالخصوص بچوں سے, اور بچے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ایسے ماحول میں, ڈھول کی تاب پہ یا جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس سلسلے نکلتا ہے تو بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے, ان کے والدین کو چاہیے کہ گرم کپڑے, اور جو ہمارے لیڈران ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے لیے سوپ وغیرہ کا انتظام کریں تاکہ ان کو سردی نہ لگے. ٹھیک ہو گیا. اتنے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, اب تو کروڑوں اور اربوں کی گیم ہو گئی ہے نا, لاکھوں والی تو بات ہی نہ رہی. تو بچوں کے کھانے پینے کا اور بالخصوص لوگوں کے لیے گرم مشروبات کا اہتمام کیا کریں. اور ہمیں خود اپنی, اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے, اللہ بھی قرآن پاک میں کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے خود اپنی حالت کو نہیں بدلنا تو پھر یہ اپنی, اور میں بات کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارا جسم ہے, ہماری صحت ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, اور امانت میں خیانت کرنا تو ویسے ہی خلاف شرع ہے, وہ گناہ کے ضمن میں آتا ہے. تو ہمیں اپنے جسم کی اور اپنی صحت کی ضرور احتیاط کرنا ہوگی. آگے چلتے ہیں, بچوں کی تعلیم کے حوالے پہ آپ بات کی, سکولز کے. اچھا یہ کوئی آج فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا کہ جنوری فروری میں سردی ہوئی ہے, یہ تو میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کا یکسر سنیریو بدل گیا ہے. دسمبر میں اس لیول کی سردی ہوتی ہی نہیں ہے, ہم دسمبر میں چھٹیاں دیتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی کرتے کرتے 1-1.5 مہینے تک چھٹیاں
چھٹیاں لے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے جو اوپر پالیسی ساز بیٹھے ہیں انہیں ادراک رکھنا چاہیے, اس بات کا پتہ اور اس بات کی خبر رکھنی چاہیے کہ ہمارا سردی کا موسم کب پیک پہ جاتا ہے اور سیم گرمیوں کا موسم کب پیک پہ جاتا ہے, تاکہ اس کے مطابق بچوں کو کمپنسیٹ کیا جا سکے. ان کو چھٹیاں, اب دسمبر کی چھٹیاں گزر گئی, آگے جنوری آ گیا, تو درجہ حرارت 5-4 پہ 3-4 پہ آ گیا. صرف ایک لقمہ دینا چاہتا ہوں. جی ہمارے یہاں جو دسمبر کی چھٹی ہوتی ہے نا, انہیں کہتے تھے بڑے دنوں کی چھٹی, بڑے دنوں کی چھٹیاں. ہاں جی سر, وہ ہوتی تھی 25 دسمبر کے لیے, کیونکہ بڑی عید ہوتی تھی کرسچنس کی, تو اس کمیونٹی کے لیے چھٹیاں ہوتی تھیں. اچھا, ان کا سردی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. ہم نے دونوں چھٹیاں جو ہے وہ مکس کر دی ہیں. بڑے دنوں کی چھٹیاں الگ ہونی چاہیے, وہ بالکل ایسے وہ الگ ہونی چاہیے. سردیوں کی چھٹیاں, اور سردیوں کی چھٹیاں الگ ہونی چاہیے, شدید سردی میں ہونی چاہیے. وہ اب گزارش یہ ہے, جیسے پہلے آپ نے ابتدائیہ میں بول دیا کہ اس موسم کی وجہ سے کر کے, جیسے میں نے بھی پہلے بات کیا کہ آپ ہسپتال میں جا کر دیکھ لیں, یا جو چلڈرن اسپیشلسٹ ہیں, بچوں کے اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہیں, وہاں پہ جا کر آپ دیکھ لیں, کون دیکھ لیں, جو پالیسی ساز ہیں وہ وہاں کا وزٹ کریں اور دیکھیں. آپ کی گاڑی بھی ہیٹر, گھر بھی ہیٹر, آفس بھی ہیٹر. آپ کو کیا پتا کہ گراس روٹ لیول پہ سردی کا کیا عالم ہے. گیس گھروں میں نہیں ہے, بجلی گھروں میں نہیں ہے, کوئلے. اور پھر اگر آپ کوئلے جلا کے رکھتے ہیں یا رات کو خدا نخواستہ ہیٹر جلا کے رکھتے ہیں, یہ بھی اپنی جان پہ کھیلنے کے مترادف ہے. اور آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا, وہ اگر ذرا بھی کیئرلیس ہوتے ہیں. اور گزارش یہ بھی کرتا چلوں گا کہ جب آپ کمرے میں چلے جاتے ہیں تو ہیٹر کو بند کر دیں, ہیٹر نہ لگائیں. اور اگر ہیٹر لگانا مقصود ہے تو پھر آپ دروازہ یا کھڑکی کھلا رکھیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, دروازے بھی بند کرتے ہیں, کھڑکیاں بند کرتے ہیں, ہیٹر یا انگیٹھی میں آگ جلا کے, کوئلے جلا کے ہم رکھتے ہیں. اس سے بھی زیادہ خطرناک, گیس سے بھی زیادہ خطرناک گیسیں نکلتی ہیں. آکسیجن ختم ہو جائے گی اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور بڑی خاموشی کے ساتھ وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں احتیاط کرنا ہوگی, ہمیں کپڑے گرم اور اپنی غذاؤں کا بڑا احتیاط کرنا ہوگا. مزے کی بات ہے کہ اس موسم میں ہم پیاس محسوس نہیں کرتے, لیکن ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو بغیر ضرورت کے بھی ہمیں کم از کم 5 سے 6 گلاس ڈیلی پانی ضرور استعمال کرنا چاہیے, لیکن ہم نہیں کرتے. یہ بڑی ضروری بات ہے. میں دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب, اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سردی کے ماحول میں اگر آپ کو پیاس نہیں بھی لگی تو 5 سے 6 گلاس ڈیلی پانی ضرور پینا چاہیے. ویسے روٹین میں تو 12-14 گلاس ہے, یہ 12 سے 14 گلاس پینے چاہیے پانی, لیکن چونکہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا. لیکن ہمارا جسم میں خشکی کی وجہ کیا ہے, اور آپ کا معدے کے خراب ہونے کی وجہ بھی یہ ہے, کولیسٹرول کے بڑھنے کی وجہ بھی یہ ہے, اور سردیوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے, بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے, آپ کے پانی کی کمی کی وجہ سے کر کے ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا پانی نہ پینے کی وجہ سے کر کے آپ کا بلڈ ٹھیک ہو جائے گا, گاڑھا ہو جائے گا, آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہو جائے گا, پانی استعمال نہیں آپ کر رہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے اس موسم میں ہمیں موسمی کی صورت میں, کنوں کی صورت میں, گاجر کے جوس کی صورت میں کیا کیا چیزیں چقندر ہمیں دیا ہے, صرف اس لیے کہ ہم اس پانی کی کمی کو پورا کر سکیں. اور ہمیں اگر افورڈ نہیں کر پاتے تو آپ یقیناً لوگ بات کرتے ہیں کہ لو جو آپ وہاں بیٹھ کے یہ باتیں تو کر رہے ہیں, لیکن افورڈ کون کرے گا؟ بھئی آپ سادہ پانی تو پی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور خوش نصیب ہیں ہم لوگ جس خطے میں رہے, اس کا پانی کمال کا ہے. بالکل. اور سرزمین گجرانوالہ کا پانی تو آئیڈیل ہے. جی بالکل ایسے. آپ اس کے کسی بھی نہر کنارے چلے جائیں, کسی باہر کی جو سوسائٹیوں میں چلے جائیں تو بہترین پانی ہے, منرل واٹر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر رہا. تو لہٰذا ہمیں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ. میسج یہ بھی ہمیں دینا ہے کہ اس خطے کے لوگ اگر منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہیں تو وہ ظلم کر رہے ہیں, وہ عیاشی کر رہے ہیں. اچھا, اب اس موضوع پہ ہم بولنا شروع کر دیں کہ تو ہمیں ہمارا ٹائم کم بچ جائے گا. یہ ایک نا ایک فیشن ہے, ایک فیشن ہے کہ جی منرل واٹر کی بوتل پکڑی ہوئی ہے, اللہ نے ہمیں نعمت دی. آپ دیکھیں اس خطوں میں جا کے, جہاں پہ راجن پور چلے جائیں, آپ بہت دور. ہاں جی, راجن پور چلے جائیں, اپنے وطن میں ہی رہ جائیں جی, آپ راجن پور چلے جائیں, آپ سندھ کے اپنے پنجاب میں سندھ بھی جائے. پنجاب راجن پور میں میں گیا ہوں, میں نے ایک ہی کمپاؤنڈ سے, ایک چھپڑ سے کتے اور انسان کو ایک وقت میں پانی پیتے دیکھا ہے, کیونکہ ہم ترقی کر رہے ہیں نا, ترقی کا یہ عالم ہے. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, غذا تو بڑی دور کی بات ہے. آپ تھر میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو گرمیوں میں جائے, پانی تو دور کی بات ہے, وہاں کھانے پینے کو, ہاں اب
یہ آپ نے بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ چوہوں کے لیے تو گندم ہمارے پاس بڑی ہے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہو گئے, گوداموں میں پڑے برباد ہو گئی, لاکھوں ٹن ہر سال ہوتی ہے, ایک دفعہ نہیں, ہر سال ہو رہی ہے. ان کا کوئی نہیں ہے لیکن آٹا کھانے کو نہیں مل رہا. بالکل سر. یا کیا ہمارے پالیسی میکرز, یہ ہماری گورننس ہے نا سر, یہ ہماری گورننس ہے. تو میری تمام گڈ گورننس سر, چلے جی ایسی کہہ لیتے ہیں جی. جی ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ بھوک سے مار رہے ہیں اور جو گندم ہے وہ برباد ہو رہی ہے. سر دنیا کا 5واں بڑا ملک گندم پیدا کرنے والا, لیکن ہم نے کشکول اٹھایا ہوا ہے. سر دنیا کے سب سے بہترین چاول تو آپ کے خطے میں پیدا ہوتے ہیں, جہاں کی آپ جی ناروال اور نارنگ منڈی اور کاموں کی کے پوری دنیا میں الحمدللہ. سر آپ فرما رہے تھے کہ پانی بہت زیادہ استعمال, پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے سردی سے بچنے کے لیے. نہ صرف میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم بچوں کے ساتھ تو احتیاط والا معاملہ کرتے ہیں, ہمیں اپنے جانوروں کے ساتھ بھی احتیاط والا معاملہ کرنا ہوگا. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کے جانور جو ہیں, آپ جو مویشی ہیں, ان کے جو باڑے آپ نے بنائے ہوئے ہیں, ان کے جو آپ نے کمرے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں, انہیں بھی پراپر ان میں وینٹیلیشن کا بھی رکھیں. اور جب صبح آپ ان کو نکالتے ہیں تو شام کو جلدی انہیں اندر کریں, سردی سے بچائیں ان کو. اور بالخصوص آپ کا جو گائے ہے یہ بہت زیادہ, اور بکری, یہ دو ایسی جنس ہے کہ جنہیں بہت زیادہ سردی, ٹھنڈک اور گرمی کا بھی ان کو احساس ہوتا ہے, یہ جلدی محسوس کرتے ہیں. یہ بالکل ہماری طرح کے ہیں, انہیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بنسبت بھیڑ کے اور بھینس کے. وہ برداشت کر سکتی ہیں لیکن احتیاط کرنی چاہیے. میں تو انسانوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی کہتا ہوں کہ انہیں بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ان کی وجہ سے ہماری لائف ہے نا, ان کی وجہ سے ہماری لائف ہے. تو لہٰذا اور اصول قانون یہ ہے کہ ایک تو گرم کپڑے رکھیں آپ, اور دوسرا اپنے گرم مشروبات کا بھی اہتمام کریں. مطلب کعوہ پئیں, چائے پئیں اعتدال میں, منقع استعمال کریں. جی اعتدال میں رہ کے آپ استعمال مختلف قسم کے انڈے. تو پھر کمال ہے نا جی, بھلے اویل ہو جائیں, اگر اویل ہو جائے تو کم از کم 2 انڈے ڈیلی کھانے, 2-3 انڈے ڈیلی آپ کھا سکتے ہیں. اور جو لوگ ڈائبٹک ہیں, شوگر کے مریض ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ سفیدی کھائیں, زردی سے احتیاط کریں. کیونکہ اب اس ٹاپک پہ بول پڑیں گے تو پھر آگے چلتے چلے جائیں گے, لیکن احتیاط کرنی چاہیے. جو گردے کے مریض ہیں یا جو شوگر کے مریض ہیں, انہیں انڈے کی زردی اور نمک, بالکل ٹھیک ہے, دونوں چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. البتہ جو سفیدی ہے وہ 2 سے 3 ڈیلی ضرور کھانی چاہیے. جو شوگر کا مریض ہے اور جو گردے کا مریض ہے, انہیں یہ ضرور استعمال کرنی چاہیے. اور بچوں کو اسکول جانے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ ضرور 1 انڈا کھلائیں ان کو, بالکل ٹھیک, بشمول زردی ان کو کھلائیں. بالکل ٹھیک. بچے خالی پیٹ اسکول میں جاتے ہیں اور پھر ماسک کا استعمال ہم لوگ نہیں کرتے, لیکن یہ کمال کی چیز ہے کہ اگر آپ ماسک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ سردی کی شدت سے, کیونکہ ڈائریکٹ آپ کے گلے کو اور وہاں سے آپ کے لنگز کو وہ ایفیکٹ کر کے آپ کے پھیپھڑوں میں انفیکشن کا باعث بنتی ہے. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ, مجھے حیرانگی آتی ہے کہ ذرا کوئی سردی کا, کوئی ٹھنڈ کا معاملہ ہو گیا, نمونیا کا معاملہ ہوگا تو فوراً ڈرپیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. میں یہاں پہ سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ڈرپ وغیرہ لگوا کے انجیکشن کروا کے تھک گئے ہیں اور آپ کا ٹمپریچر اور سانس کا مسئلہ ہے, تو پائروجینم 1M سر, یہ ہومیوپیتھک دوا ہے, ہومیوپیتھک دوا ہے. پائروجینم 1M کی 1 ڈوز آپ لیں, صرف 1 ڈوز. 1 ڈوز کیسے؟ پانی میں 5 قطرے ڈال کر لے لیں, یا کسی پہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور اس سے 1 ڈوز آپ بنوا لیں. فقط سب دوائیاں بند کر دیں, کوئی دوائی نہیں آپ نے استعمال کرنی, اونلی فقط 1 ڈوز آپ نے استعمال کرنی پائروجینم 1M کی. ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد آپ محسوس کریں گے 4 گھنٹے کے بعد بہتر, اور 6 گھنٹے تک آپ ایسے ہوں گے کہ جیسے آپ میں پانی کی کمی بھی نہیں ہے اور آپ کو بخار بھی نہیں ہے, آپ کے لنگز بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں, آپ کو سانس کا کوئی عارضہ نہیں ہے, اور دوسرے دن اٹھیں گے تو آپ بالکل فریش ہوں گے. یہ 100% میں بات کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے. جو تھک گئے ہیں دوائی کھا کے, میں کسی طریقہ علاج کو کنڈیم نہیں کرنے بیٹھا, لیکن میں تو صرف کہتے ہیں کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر.
اور اگر آپ کو خشک کھانسی ہے اور آپ کو پھپھڑوں میں درد ہے، سینے میں درد ہے، خشک کھانسی ہو رہی ہے، تو برائیونیا استعمال کر لیں. برائیونیا یہ بھی سر ہومیوپیتھک میڈیسن، یہ بھی ہومیوپیتھک دوا ہے. میں دوائی جب بھی بتاتا ہوں ہومیوپیتھک، کیونکہ معالج ہومیوپیتھی ہوں، تو ہومیوپیتھک ہی دوا استعمال کر رہے ہیں. یہ بہترین دوا ہے جی اس موسم کی. تو لہٰذا ہمیں احتیاط اور علاج، میں سمجھتا ہوں علاج سے پہلے احتیاط بہت ضروری ہے. اگر آپ احتیاط کرتے ہیں ادری صاحب، ناز صاحب، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو لہٰذا جب بچے صبح اسکول جاتے ہیں تو انہیں بڑا ڈھانپ کر، اور سردی اور گرمی کہاں پہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے؟ اگر آپ نے سر ڈھانپ لیا، آپ نے گردن ڈھانپ لی، تو آپ پہ اس لیول کا ایفیکٹ نہیں ہوگا سردی کا یا گرمی کا اگر آپ نے یہاں سے اوپر تک کا حصہ ڈھانپ لیا. اگر آپ نیچے جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو پیک کر لیں، لیکن آپ سر اور گلا اس کو کھلا چھوڑ دیں، تو آپ کو سردی بھی ایفیکٹ کرے گی اور گرمی بھی ایفیکٹ کرے گی. تو لہٰذا جب آپ گرم کمرے سے باہر نکلیں تو کچھ دیر پہلے آپ دروازہ کھول دیں. بالکل، یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں. ایک ہے جو آپ نے پہلے بتایا، ان سے متصل ایک اور ہے کہ آپ جب گرم کمرے سے باہر نکلنا چاہیں تو کچھ دیر کے لیے دروازہ کھول دیں، بستر سے اٹھیں. اصول کیا ہے کہ بستر نیند سے جاگنے کے بعد فوراً نہیں بستر کو چھوڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک. آپ بستر میں 1-2 کروٹ لیں، پھر اپنا کمبل یا آپ لحاف کو اتاریں، پھر پاؤں لٹکا کر بیٹھ جائیں چند سیکنڈ کے لیے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے پاؤں لٹکا کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا. اللہ اکبر. یہ حدیث مبارک، یہ تو 3 دفعہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں. نہیں تو کلمہ شریف پڑھ لیں. جی بالکل ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ کلمات ضرور ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی. اس کے بعد آپ دروازہ کھول دیں، پھر آپ اسی پوزیشن میں آ کر بیٹھ جائیں. تھوڑا سا اندر باہر کا ٹمپریچر تھوڑا سا نارمل ہو تو پھر آپ کوئی بھی عمل کریں. یہ احتیاطی تدبیر. اب گرمیوں میں بھی یہی آپ نے کلیہ استعمال کرنا ہے کہ اندر آپ نے اے سی لگایا ہوا ہے، باہر آپ شدید تپش میں سے آئے ہیں، اور اس موسم میں بھی ہے کہ اندر ہیٹر آپ نے لگایا ہوا ہے، فل کمرہ گرم ہے، باہر آپ فوراً ٹھنڈ سے آئے ہیں، شدید 3-4 درجہ حرارت ہے یا 0 پہ ہے، منفی پہ ہے، تو آپ فوراً گرم کمرے میں جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گا، آپ بیمار ہو جائیں گے. اس میں بھی آپ کو احتیاط کرنا ہوگی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھیں، کمرے میں کسی اور میں بیٹھیں. اس کے بعد جب تھوڑا سا ٹمپریچر نارمل ہو تو پھر آپ ساتھ والے، اور پھر آپ یعنی یکے بعد دیگرے آہستہ آہستہ کر کے آپ، اور سیم وہی کرائٹیریا کہ سردی آ رہی ہے تو ہم آہستہ آہستہ کپڑے گرم کرنے شروع کرتے ہیں اور پھر پیک پہ جاتے ہیں، اور جب اتارتے ہیں تو آہستہ آہستہ. اس کی لاجک بھی یہی ہے کہ آپ ابھی زردی دھوپ نکلی ہے تو آپ فوراً کپڑے اتار دیں گے، آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گا. آپ ان کو بھی آہستہ آہستہ کام کرتے جائیں. جیسے آہستہ آہستہ آپ نے سورج کو نہیں آپ نے دیکھا، اللہ کا نظام نہیں دیکھا، اللہ کا قانون نہیں دیکھا، آپ نے یک لخت سوا نیزے پر نہیں آ جاتا. وہ صبح جناب آپ جب طلوع آفتاب کا ٹائم ہوتا ہے تب کیا ہے، پھر اس کے بعد اشراق، پھر آگے چلتا ٹھنڈی تپش سے شروع ہوتا ہے، ٹھنڈی تپش شروع ہوتے ہوتے پھر سوا نیزے پہ جاتا ہے اور پھر مغرب کی طرف جاتا ہے. انسان کیا ہے، سیم آپ اس کو صبح شام کو دیکھ لیں، آپ انسان کی زندگی کو دیکھ لیں. تو لہٰذا جب اس طرف جائیں گے تو پھر ہم بہت آگے نکل جائیں گے. تو لہٰذا احتیاطی تدابیر سب سے پہلے، یہ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ احتیاطی تدابیر کریں گے آپ تو آپ اپنے آپ کو بے شمار مسائل سے متعلقہ ہیں، یا آپ کی جان سے متعلقہ ہیں، یا آپ کے ایمان سے متعلقہ ہیں. تو بے شمار چیزوں سے ہم اپنے آپ کو اعتدال، زندگی ہی اعتدال کا نام ہے. جب ہم بے اعتدالی کریں گے تو وہاں پہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے. تو لہٰذا بچوں کے والے سے ہم بات کر رہے ہیں. بچے تو پھول ہوتے ہیں، ذرا دھوپ آئی مرجھا جائیں گے، ذرا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تو کھلا جائیں گے. اگر وہی سردی آ گئی تو ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا. تو لہٰذا جہاں پہ ہمارے پالیسی سازوں کو یہ دیکھنا سوچنا ہوگا، وہاں پہ میرے اور آپ پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے تو ہمارے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن ہمارا ذرا فرق ہے. بالکل صحیح. انہیں پتہ نہیں، فیسلٹیز ہی نہیں، ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہی نہیں ہیں وہ جو ان کے پاس ہیں. تو لہٰذا خوراک ان کے پاس ہے، ہم اپنے بچوں کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. وہ ڈرائی فروٹ آپ سوچ تو سکتے ہیں، نہیں ہم دے سکتے. وہ نہ مشروبات دے سکتے ہیں، نہ وہ ڈرائی فروٹ دے سکتے ہیں، نہ وہ ماحول دے سکتے ہیں. اسکول جاتے ہیں تو ہیٹر ہیں. معذرت آپ کی بات کاٹی، مجھ جیسے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو ایک گلاس دودھ کا نہیں دے سکتے.
تو سچ مچ تو انہیں پھر احتیاط ہی کرنا ہوگی نا. تو لہٰذا میں گزارش کرتا چلوں گا, ان پالیسی سازوں سے بھی گزارش کروں گا. اب تو یہ ڈر بھی لگتا ہے بات کرتے ہوئے کہ کسی کو ناگوار نہ گزرے. ناگوار گزرے گی تو وہ اٹھا کے لے جائیں گے, لاپتہ افراد کی فہرست میں اضافہ ہو جائے گا. آپ میرا ترا نکال رہے ہیں, آپ کی مہربانی ہوگی. ڈاکٹر صاحب میں تو پوری دلیری کے ساتھ ہم نے تو آپ زندہ باد ہیں جی, آپ تو کمال کے بندے ہیں ماشاء اللہ جی. دعوے سے آپ کہہ سکتے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا تھا نا یہ ٹپے کی باری نہیں, میں اس کو چپ ہو گیا تھا. جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ اس چھاؤں میں میں آپ کے سائے میں بیٹھا ہوں نا, میں پوری دلیری کے ساتھ بیٹھا ہوں, کہیں بھی آپ کو سرنگو نہیں ہونے دیا. ان صحافیوں میں جو آپ شرم محسوس کریں کہ یار یہ بندہ تو دیہڑی لگا جاتا ہے, ہمارا نام استعمال کرتا ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ عافیت والے معاملات کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم شامل حال رہے. آمین. بعض ایسی چیزیں ہیں اناس صاحب کے اس کیمرے کے سامنے میں بول نہیں سکتا. جی بالکل ٹھیک. کچھ ہماری لیمٹس ہیں, بالکل ٹھیک, ہماری ذات کے حوالے سے بھی, اس وطن عزیز کے حوالے سے بھی. جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ چل رہا ہے, میں نے پہلے کہا تھا کہ 50 سالوں میں نے تو نہیں دیکھا. بالکل ٹھیک. لیکن میں پھر گزارش کرتا ہوں دست بدستہ, بالکل ٹھیک, کہ ہمیں ماحول دیا جائے. ماحول دیا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ جمہوریت ہے, اور دوسری طرف آپ بدترین آمریت ہے, اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے. بھائی میں تو نہیں یہ بولوں گا, میں نے کہہ دیا نا, بدترین آمریت کا مظاہرہ کیا گیا. تو کیسی ہم تو سانس لینے سے بھی ڈر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ وطن عزیز میں اس وقت جوڈیشل مارشل لا ہے. ہاں ہمارے یہاں پہلے فوجی مارشل لگا, اب عدالت نے مارشل لگا دیا پوری دلیری کے ساتھ. پوری دلیری کے ساتھ. پورے پاکستان میں واحد بندہ ہوں جس نے یہ کہا تھا, اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہاں جوڈیشل مارشل لا ہے. آپ عدالت کے حکم بغیر پانی کا گلاس نہیں پی سکتے. یہ اب اس پہ بات کرنا شروع کر دیں گے, ظاہر ہے آپ تو پھر بڑے مسائل جو ہے نا وہ بنتے چلے جائیں گے. لہذا ہمیں اپنی احتیاط ہر حوالے سے, ہمیں اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے, اپنے جذبات پہ بھی کنٹرول کرنا ہے, اور اپنے انتخاب کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نہیں اظہار کر سکتے, لیکن وہاں جب آپ پرچی ڈالنے جائیں گے وہاں تو کوئی نہیں ہوگا. آپ اپنی ضمیر کی آواز پہ پوری دیانتداری کے ساتھ, اور یہ سوچ کے کہ وطن عزیز کے لیے مخلص کون ہے. بس یہی تمام سننے والوں کے لیے پیغام عام ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, کہ آپ جب بھی بھلے جو مرضی, جیسے مرضی, جو مرضی کہتا رہے, کیا ضرورت ہے کسی کو ناراض کرنے کی. بالکل ٹھیک. لیکن آپ کے پاس ایک اختیار ہے کہ وہاں پہ آپ ہوں گے, آپ کا ضمیر ہوگا, آپ کا اللہ ہوگا, تو آپ اپنے ضمیر کے مطابق اور اس وطن عزیز کے جو مشکلات ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے اپنی مرضی کا انتخاب کریں. بالکل ٹھیک. اور اسے فولڈ کر کے اللہ کی سپرد. بالکل. اور کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے جی, ضرورت کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہے. اچھا اتفاق کی بات ہے, اب تو مجھے نہیں پتا, میں بڑے ایماندار سے بات کر رہا ہوں کہ میرے حلقے میں کون کون کینڈیڈیٹ ہے, آئی ڈونٹ نو. سر وہ بتانے نہیں دے رہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر اس کو کیا کہو گے, بدترین آمریت میں نے کہا. ٹھیک ہے, تو پھر اگر یہ سارا کچھ آپ سے میں نے سنا ہے کہ اتنے اربوں پیسے, 60 ارب روپیہ, 60 ارب روپیہ, یار کیوں غریبوں کو نہیں آپ دیتے. اور آپ کہنے کو 59 ارب روپے ہے, ہاں, لیکن یہ کوئی 70 ارب روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. 70 ارب روپیہ جو آپ خرچ کرنے جا رہے ہیں, تو بجٹ ہے نا ہمارا. ٹھیک ہے, تو اتنا خرچ کرنے جا رہے ہیں, تو مجھے کینڈیڈیٹ کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے, مجھے کینڈیڈیٹ کا نام لکھنے کی اجازت نہیں ہے, مجھے پمفلٹ بنوانے کی اجازت نہیں ہے, مجھے بینر لگانے کی اجازت نہیں ہے, مجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو پھر میں اس کو کیا جمہوریت کہوں گا. میں اس کو میں نہیں اس کو جمہوریت مانتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے. بہت ساری ابھی گفتگو آپ سے سننا تھی. انشاءاللہ اگلے سیشن میں یہ چلتا رہے گا سلسلہ. ناظرین آپ سے وعدہ ہے کہ میں اور ڈاکٹر صاحب اکٹھے ایک پروگرام کیا کریں گے, ہفتے میں بے شک 2-3 دن کریں, لیکن میں اور ڈاکٹر صاحب پروگرام کیا کریں گے. مجھے جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں بڑا لطف آتا ہے. ان کے پاس آپ کو بتانے کے لیے, ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا, اور ان کے پاس الفاظ کا چناؤ, مطلب اللہ کا خاص فضل ہے ان پر. محترم ناظرین, آج کے پروگرام کے حوالے سے میں نے ڈاکٹر صاحب کو جس لیے زحمت دی تھی وہ یہ تھا کہ شدید سردی میں بچوں, بوڑھوں اور جوانوں کے لیے سب سے پہلے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے, ہماری خوراک کیا ہونا چاہیے, اور خدا نخواستہ اگر کوئی سردی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کون کون سی میڈیسن وہ استعمال کر کے صحت یاب ہو سکتے ہیں. ان باتوں کو غور سے سنیے گا, پلے باندھنے والی چیزیں ہیں, بہت چھوٹی, مطلب اگر وہ ہومیوپیتھی کی ڈاکٹر صاحب نے 2 میڈیسنز بتائی ہیں, اگر آپ خرید کے اپنے گھر رکھ لیتے ہیں تو اگلی سردیاں بھی آپ کے کام آئیں گی, اور پورے اہل خانہ کے لیے وہی ڈوز ہے,
وہی ایک ٹونک ہے, وہی میڈیسن ہے جو سب کے لیے, چھوٹے سے لے کر بڑے تک. صرف آپ نے مطلب اگر چھوٹے بچے کے لیے 5 قطرے ہیں, تو اگر کوئی بڑا ہے, کوئی طاقتور آدمی ہے, تو اس کے لیے 10 قطرے ہو جائیں گے. ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے, سیم ہے بالکل. آپ ایک قطرے کا 50,000واں حصہ بھی اگر استعمال کریں گے تو وہ ایک پوری شیشی پینے کے برابر ہی ہوگا. ماشاءاللہ. یہ ان احتیاطی تدابیر کو اور اس علاج کو آپ نے اپنانا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت ساری باتیں کرنے والی رہ گی. انشاءاللہ اگلے سیشن میں اور ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تو پھر ان پہ گفتگو کریں گے. آج کا موضوع جو تھا وہ صحت کے حوالے سے تھا, پولیٹیکل نہیں تھا. لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حالات حاضرہ پر بات کریں اور درمیان میں ایسی گفتگو نہ آ جائے. اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرے, اور جو سرحدوں کی حفاظت پہ مامور ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد.